अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काफ़ी टाक चैनल की जानब से मैं हूं रशीद अहमद चौधरी, आपका मेज़बान। और आज हम आपके लिए बात करेंगे ओवरसीज़ यानी समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल। इस पे हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। और जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो मसाइल हमने रखे हैं उनका हल के लिए तजावीज़ पेश करेंगे। तो आज चंद एक तजावीज़ हाज़िर खिदमत हैं, और आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। मेरे ख्याल में आप मुझसे इत्तफाक करेंगे। सबसे पहले जो मसला हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का है, जब वो बाहर आने के लिए सोचते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंसानी स्मगलर हैं उनका वो इंतखाब करते हैं। वो लोग इन्हें धोखा देते हैं, बहुत ज़्यादा रकमें बटोर के आगे पीछे हो जाते हैं, और कई मुल्कों में उन्हें वो रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, या अगर वो उनमें से कुछ उनको उनकी मंजिल तक ले जाएं तो फिर वहाँ उनकी रहाइश और जॉब का मसला होता है, और काफ़ी देर परेशानियों के बाद वो सेटल होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इसके लिए एक बाकायदा डिपार्टमेंट बनाया जाए, जिसकी शाखें या दफातर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अजला में मौजूद हों, और जहाँ पे ओवरसीज़ जाने वाले पाकिस्तानियों से दरख्वास्तें वसूल की जाएँ, उनकी स्किल्स का पूछा जाए, और फिर उनकी मज़ीद ट्रेनिंग की जाए। जो इलेक्ट्रीशियन जाना चाह रहा है, जो ड्राइवर जाना चाह रहा है, जो प्लम्बर जाना चाह रहा है, जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट जाना चाह रहा है, आप उनकी मज़ीद ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें। और इसके लिए इस डिपार्टमेंट का मरकज़ी दफ्तर जो है वो इस्लामाबाद में होना चाहिए, जहाँ पे हमारे कुछ ऐसे काबिल अफसर हों जो बैरून मुल्क इन लोगों के लिए असामियाँ तलाश करें, उनके लिए वीज़े का बंदोबस्त करें, और फिर उन शराइत पे जो भी लोग पूरा उतरते हैं और ट्रेनिंग के बाद वो पूरी तरह तैयार है, तो उनके लिए वो उनके बाहर जाने का बंदोबस्त किया जाए, ताकि वो बाहर जाके उन्हें कोई मसला ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला काम तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप प्लीज़ ये एक अगर इदारा बना दें तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। और इसके बाद इसकी जो हम अगला मसला डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मसाइल होते हैं, स्पेशली जो पहली दफ़ा जाते हैं बंदे। तो अगर वहाँ पे अगर एक डेस्क बना दिया जाए जिस पे 4-5 माहरीन पे मुश्तमिल एक ग्रुप बैठा हो जो इन लोगों की हेल्प करे मुख्तलिफ मराहल से गुजारने के लिए, ताकि इन्हें जो भी मसला हो वो आसानी से हल हो सके। इसके अलावा एयरपोर्ट पर जो भी अफसरान काम करते हैं, हमारे कस्टम के ऑफिसर्स हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, और जो एयरलाइंस के डेस्क पे बैठे हुए क्लर्क हजरात हैं, तो उनकी प्लीज़ जो है ना अखलाकी तरबियत होनी चाहिए, ताकि जो बंदे बाहर जा रहे हैं या वापसी के सफ़र पे हैं तो वो आसानी से अब इन तमाम मराहल से गुजर जाएं और उन्हें मुश्किलात ना हो, और वो अपने आप को यहाँ वो ऐसा महसूस ना करें कि उन्हें कोई मुश्किल हालात से गुजारा जा रहा है या उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है। उनकी इस अमला की अखलाकी तरबियत बहुत ज़रूरी है, और वो उनके रिफ्रेशर कोर्सेज़ वगैरह इस सिलसिले में होने चाहिए। इसके अलावा एयरपोर्ट पे और जो मसला पैदा होता है जब वापसी होती है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, जब वो वापस आते हैं तो बहुत सारे मसाइल उन्हें वहाँ फिर आते हैं कि पोर्टर से लेकर आप इमिग्रेशन और कस्टम के ऑफिसर्स उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते।
اس کے علاوہ بہت سارے غیر متعلقہ افراد جو ہیں وہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں جن کا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا، سیکورٹی زون میں وہ جا ہی نہیں سکتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ انہیں کیوں داخل ہونے دیا جاتا ہے، جو کہ اپنے بندوں کو امیگریشن سے اور کسٹم سے بائی پاس کر کے لے جاتے ہیں اور دوسرے بندے بیچارے لائنوں میں کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو یہ غیر قانونی ٹیکسیاں اور ہمارے بھیک مانگنے والے افراد وہاں پہ ہوتے ہیں جو آپ سے ریال اور ڈالر مانگتے ہیں، پاکستانی روپیہ بھی نہیں لیتے وہ بھیک میں. اور جو اللیگل ٹیکسیاں ہیں یا اللیگل کرنسی چینج کرنے والے ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مسافروں کو مسلسل تنگ کرتے رہتے ہیں. میرے خیال میں کوئی ایسا سدباب ہونا چاہیے کہ یہ افراد جو ہے نا ایئرپورٹ میں داخل نہ ہو سکیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو بھی ایئرپورٹ اتھارٹی ہے اسے ہدایت کرے کہ ایسے لوگوں کو ایئرپورٹ کے اندر نہ آنے دیا جائے. اب اگلا مسئلہ شروع ہوتا ہے جب لوگ بیرون ملک پہنچتے ہیں اور وہاں پہ وہ جاب کی تلاش میں جاتے ہیں، خصوصاً اگر آپ مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کی جانب دیکھیں تو ہمارے جو افراد وہاں روزگار کے لیے جاتے ہیں پھر انہیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی ان کے مسئلہ ان کی جاب کا ہوتا ہے، کبھی ان کے کفیل کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی انہیں اقامہ کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے اور مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ. تو اگر یہ ہماری تجویز ہے کہ اگر جتنے بھی کونسلیٹس ہیں ان ممالک میں یا ایمبیسیز ہیں پاکستان کی، تو اگر ان میں کچھ 2-3 افراد تعین کر دیا جائے ان کا کہ یہ مخصوص ہیں اس کام کے لیے، اور وہ ان بندوں کی جو مسائل کو دیکھیں، جو مسائل ان کو ان ممالک میں درپیش ہوتے ہیں ان میں انہیں وہ مدد فراہم کریں، وہاں کی حکومتوں کے ساتھ انگیج کریں اپنے آپ کو اور ان لوگوں کا ساتھ دیں اور ان کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کریں اور وہاں کے قوانین کے مطابق وہ ان لوگوں کو جس حد تک ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ وہاں ان کی فریاد سننے والا کوئی ہو. بیرون ملک پاکستانی اپنے لیے جو پیسے جمع کرتے ہیں وہ اپنی فیملیز کو بھیجنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، تو وہاں پہ پھر یہ ہنڈی حوالہ والوں کے حوالے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اگر میں پاکستان پوسٹ آفس اور مواصلات کے وزیر جناب مراد سعید صاحب کی توجہ دلانا چاہوں گا. اگرچہ ہم بیرون ملک پاکستانی ان کے کام سے بہت زیادہ خوش ہیں، اگر وہ اس سلسلے میں تھوڑی سی ہماری ہیلپ کر دیں کہ ایک ایپ لانچ کر دیں اور اس ایپ میں ایسا کوئی بندوبست کر دیں ہمارے لیے کہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس ایپ سے پاکستان پیسے بھیج سکے جو ڈائریکٹلی اس کے اکاؤنٹ سے لیا جا سکے، بیرون ملک جو بھی اکاؤنٹ ہے اس سے وہ ڈیڈکٹ ہو جائیں اور پاکستان پوسٹ آفس کے پاس پہنچ جائیں. اور پاکستان پوسٹ آفس اگر اور کوئی نیکی کا کام کرے تو یہ کہ یہ سب بیرون ملک سے آنے والے پیسے جو ہیں ان کا اچھا ایکسچینج ریٹ دے اور یہ پیسے ان کی فیملیز تک ان کے گھروں تک پہنچا دیں تاکہ انہیں یہ بینکوں کے اور دوسرے منی ایکسچینجر کے چکر نہ لگانا پڑے اور وہاں پہ خراب نہ ہونا پڑے. تو میرے خیال میں یہ مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. اس سے پاکستان کی جو ریمیٹنس انکم ہے وہ سالانہ جو ہے وہ میرے خیال میں یقیناً بڑھ جائے گی اور ہنڈی حوالہ سے لوگ بھی بچ جائیں گے. اب پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب یہ اوورسیز پاکستانی 15-20 سال اپنی محنت مزدوری کرنے کے بعد کچھ سرمایہ بچا کر واپس پاکستان لاتے ہیں اور وہ مستقل پاکستان میں سیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. وہاں پہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ بعض اوقات ان کو لوٹتے ہیں اور اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
اگر یہ کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو کاروبار میں بھی مسائل ہوتے ہیں، اور بازار میں بیٹھے ہوئے جو گھاک بندے ہیں وہ انہیں کوئی پارٹنرشپ آفر کرتا ہے یا کوئی جاب آفر کرتا ہے یا کسی کاروبار کا کہتا ہے، تو ان لوگوں کی رقمیں تھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، اور یہ سادہ لوگ جو لوگ باہر سے آتے ہیں انہیں اندر پتہ نہیں ہوتا، تو مختلف ہیلوں بہانوں سے یہ لوگ ان کو لوٹ لیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سارے خالی ہاتھ ہو کر پھر بیرون ملک چلے جاتے ہیں تاکہ ان کے روزگار کا سلسلہ پھر بحال ہو سکے۔ اس سلسلے میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے درخواست کریں گے کہ جو لوگ اتنی محنت کر کے بیرون ملک اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ فراہم کرتے ہیں، تو اگر حکومت پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ مل کر بڑے شہروں میں ان کے لیے جو گورنمنٹ کی جگہ ہے وہاں پہ کچھ کالونیاں ڈیولپ کرے، اور پھر کچھ کنٹریکٹر کے ذریعے وہ سستے اور اچھے مکانات بنوا دے، اور وہ ان کو ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ فراڈ سے بچ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں مناسب قیمت پر رہنے کے لیے گھر مل جائے، اور اس کے علاوہ مختلف جو ہیں کاروبار ان میں انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ایڈوائزری وہاں پہ بیٹھی ہو جو ان کو ایڈوائز کرے، ان کے ٹورزم میں ان کو انویسٹمنٹ کے لیے مدد کرے، اور اس کے علاوہ اور جو بھی بزنسز یہ کر سکتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ ان کو ایڈوائز کرے اور ان کے مسائل میں ان کا ساتھ دے، تو اس طریقے سے واپسی پر یہ باعزت طریقے سے یہاں پاکستان میں سیٹل ہو جائیں، اور میرے خیال میں یہ بہترین ریوارڈ ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو انہوں نے اپنی پوری زندگی جو بیوی بچوں کے بغیر باہر بہت زیادہ محنت کر کے پاکستان کی خدمت کی ہے، تو اس کے بدلے میں حکومت پاکستان کو کچھ نہ کچھ ان کے لیے ضرور کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے میری تجاویز ساری مکمل طور پہ شاید قابل عمل نہ ہوں، اس سے بہتر تجاویز بھی ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے حکومتی ادارے میں بہت بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ ایسا بندوبست کیا جائے کہ یہ پاکستان آ کر اپنے آپ کو اچھا فیل کریں اور یہ محسوس کریں کہ یہ ان کا اپنا وطن ہے، یہ ان کے اپنے لوگ ہیں، اور یہاں پہ انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا۔ باہر تو بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ یہاں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور ان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی جناب سید ذوالفقار علی بخاری شاہ صاحب سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ مہربانی کر کے ہماری آواز سنیں اور ہماری بہتری کے لیے کچھ سوچیں، جو ہم نے تجاویز دی ہیں ان میں جو قابل عمل ہیں ان پہ عمل کریں، اور ظاہر ہے آپ بہت اچھی سوچ رکھنے والے ہیں تو اپنی طرف سے بھی کچھ اس میں بہتر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ واپسی پر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہماری حکومت بھی سوچ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔